बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद तारकीन वतन की कश्ती 14 जून को यूनान के साहिल के करीब हादसे का शिकार होकर डूब गई। हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में अक्सरियत पाकिस्तानियों की थी। पाकिस्तानियों के अलावा कश्ती में मिस्र, फ़लस्तीन और दीगर ममालिक के अफराद भी शामिल थे। हादसे का शिकार होने वालों में ख़वातीन और बच्चों के शामिल होने की इतलात भी है। दूसरी जानिब कश्ती हादसे में बच जाने वाले अफराद का बताना है कि कश्ती में अमले की जानिब से पाकिस्तानी शहरियों के साथ इंतहाई नारवा सलूक रवा रखा जा रहा था और इन्हें कश्ती के तहखाने में रखा जा रहा था। कश्ती हादसे में बच जाने वाले आज़ाद कश्मीर के शहरी हबीबुर रहमान का कहना है कि कश्ती में खाने में सिर्फ दाल दी जाती थी और पानी ख़त्म होने पर कई दिन तक समंदर का पानी पीकर गुजारा किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के मुताबिक कश्ती में 400 अफराद की गुंजाइश थी और इस कश्ती में 700 अफराद को सवार किया गया था, जबकि वज़ीर दाखिला के मुताबिक इस अफसोसनाक हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 350 है। 281 ख़ानदानों ने हुकूमत से राब्ता किया है। गुज़िश्ता 4 दिहाइयों में ऐसे कई अफसोसनाक वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं जिनमें बुनियादी वजह पुश एंड पुल फैक्टर है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और लैक ऑफ माइग्रेशन चैनल्स हैं। जबकि अगर हम पुश फैक्टर्स की बात करें तो उसके अंदर डिमॉन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट्स जो कि फैमिलीज़ के ऊपर आता है, क्योंकि यूरोप सेटल होने का शौक़ है, इकनॉमिक इश्यूज़, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, ये तमाम चीज़ें हैं जो इन लोगों को लेकर जाते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से पे इस पे बात करते हैं। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है राना अब्दुल जब्बार, एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA नॉर्थ जोन, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। राना साहब, सबसे पहले हमें ये आज की चीज़ नहीं है। दिस इंसिडेंट इज़ नॉट समथिंग जो आज हुआ है। हम देखते आ रहे हैं सदियों से ऐसा ही चलता आ रहा है। लोग जाते हैं, कोई छुप के चला जाता है और उसके बाद एक सिचुएशन क्रिएट होती है। हमारी जितनी एजेंसीज़ हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, ये सारी एक्टिवेट होती हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो फिर पैसिफाई हो जाती हैं और फिर ऐसे एलिमेंट्स दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। क्या कहेंगे सर इनिशियल कॉमेंट्स पे? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, आपने मुझे मौका दिया। जी, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, ये एक इकोनॉमिक माइग्रेशन का प्रोसेस है और ये पाकिस्तान में 1950 से अगर आप देखेंगे तो एक ख़ास जो हमारा एरिया है वहाँ से ये शुरू हुआ, जिसमें कि GT रोड के इर्द गिर्द पंजाब का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसमें गुजरात, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन और उसके साथ एडजेसेंट फिर आगे खारियाँ और उसके साथ कश्मीर का एरिया है, जहाँ से लोग इकोनॉमिक माइग्रेशन करके तो यूरोपियन कंट्रीज में सेटल हुए। वो 1950s तक तो इकोनॉमिक माइग्रेशन रही और उसके बाद भी जो सेकंड जनरेशन थी वो भी इकोनॉमिक माइग्रेशन के जरिए ही वहाँ पर जाती रही और प्राइमरीली इसी पर्पस को फुलफिल करती रही। बट एट दिस मोमेंट ये इकोनॉमिक माइग्रेशन के अलावा एक किस्म की एक सोशल स्टेटमेंट भी है। वहाँ पर जो उस इलाके के लोग हैं, वहाँ के लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके इर्द गिर्द, जैसा कि आपने पहले कहा कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, वो उसका पुश फैक्टर है। वो इर्द गिर्द के जब लोगों को देखते हैं कि जो उनकी फैमिलीज में से कोई ना कोई वहाँ पर गया हुआ है या उनके अपने अजीज़ व अकारिब में से या अपने बहन भाइयों में से, तो उनकी भी ख्वाहिश होती है कि वो वहाँ पर जाएं और उसी तरह की आसूदा हाल ज़िंदगी गुजारें जैसे कि बाकी लोग गुजार रहे हैं। और फिर उनका इसी तरह से जो वापस उनका जब फ्लो होता है खुशहाली का, तो उसको भी देख के फिर एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट आता है। तो इसकी वजह से अब इस खास खित्ते में एक सोशल स्टेटमेंट के तौर पर भी ये जो बाहर जाना है, ये जो जिस माइग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, वो एक फिनोमेना बन गया है। ये साउथ पंजाब में नहीं है, ये सिंध में नहीं है, ये बलोचिस्तान में नहीं है, ये KP के बहुत सारे इलाकों में नहीं है। रादर जो जिन एरियाज की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ से अगर लोग जाते हैं तो वो एक वाकई पॉवर्टी को अपने मिटाने के लिए जाते हैं और उनका ज्यादा रुख जो है मिडिल ईस्ट की तरफ है, वहां पर जाके मेहनत मजदूरी करते हैं। यहाँ पे आप एक चीज देखिए मंसूर साहब कि अगर एक शख्स के लिए एक फैमिली ने इकट्ठे किए हैं 25 से 30 लाख रुपए, वो गुर्बत की निशानी नहीं है। बिल्कुल, इसका मतलब अगर 25-30 लाख रुपए आपने इकट्ठे कर लिए हैं तो आप यहाँ पर कोई दुकान भी बना सकते हैं, को अपनी स्किल इंप्रूव कर सकते हैं और स्किल्ड माइग्रेंट के तौर पर जा सकते हैं। लेकिन ये इस जगह का, इस एरिया का एक खास एरिया का एक कल्चरल फिनोमेना बन गया, एक सोशल फिनोमेना बन गया। इट्स अ सोशियो इकोनॉमिक
problem now. That ٹھیک is creating this kind of tragedies. بالکل ٹھیک. اچھا ران صاحب، دو تین چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہے. جب تک یہ لوگ، یہ جو مافیا ہے جو ان کو لے کر جاتا ہے، یہ انٹرنیشنل ریکٹ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوگا، لوگ نہیں جاتے. اس پرٹیکولر کیس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ لیگلی یہاں سے دبئی، اٹلی وغیرہ جاتے ہیں اور وہاں سے انلیگلی پھر آگے ٹرانزٹ ہوتے ہیں. اس کو آبویسلی ایف آئی اے آپ لوگ جو کر رہے ہوں گے وہ تو آپ ضرور بتائیں، لیکن جب یہ آگے جا کے انلیگل ٹریول کرتے ہیں تو وہاں پر ہاؤ ڈو یو تھنک تھنگس کین بی مینیج، یا آپ لوگ کوئی ایسے انیشیٹو لے رہے ہیں اس چیز کو لے کر؟ جی منصور صاحب، دس از امپورٹنٹ. یہ ہسٹوریکلی دو روٹ ہیں. ایک پرانا روٹ ہے جو کہ اس طرح کی لیگل مائگریشن کا ہے، وہ تھا لینڈ روٹ، جو کہ آپ یہاں سے تافتان کے بارڈر سے کراس کرتے تھے ایران اور پھر ٹرکی، اور پھر وہاں سے ایک چھوٹا سا فیری کا سفر اور پھر گریس پہنچ جاتے تھے. 2018 19 20 21 میں وہاں پر بہت انفورسمنٹ میں سختی لائی گئی. کچھ پاکستان کی طرف سے بہت سختی تھی چونکہ بارڈر چیک پوسٹیں جو ہیں وہ بہت زیادہ آپریشنل ہو گئی، فینسنگ ہو گئی. آن دا ادر سائڈ ایران نے کچھ میں سختی کی. پھر جو انٹرویننگ کنٹری ہے ٹرکی، اس کی اپنی بارڈر انفورسمنٹ بہت بڑھ گئی. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ یورپین کنٹریز میں 2020 کے بعد کا جو ہے وہ ایک فنامنا ہے کہ جی رائٹ ونگ کی وجہ سے وہاں پر کوئی جو امیگرینٹس ہیں ان کے خلاف ایک قسم کی موومنٹ بھی چلی، اور وہاں پہ بھی جو بارڈر مینجمنٹ ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئی. تو یہ والا روٹ آلموسٹ ڈرائی آؤٹ ہو گیا. یہ پیریلس ضرور تھا، بٹ یہ اس طرح کی لائف اینڈ ڈیتھ والی سچویشن پھر بھی کم ہوتی تھی یہاں پر. اس کو اب اس کا الٹرنیٹ جو ہے، یہ جو انٹرنیشنل ریکٹ جس کی آپ بات کریں، اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا اس کے بعد. وہ پھر انہوں نے اس کا الٹرنیٹ روٹ جو ہے وہ یہ لیبیا والا، اور لیبیا سے پھر انٹرنیشنل واٹر سے ہوتے ہوئے تو گریس یا اٹلی کی طرف جانے کا سفر شروع کیا. اس میں ایک تو لیبیا میں آپ کو جیسے پتا ہے کہ وہاں پہ ایک سول وار کی سچویشن ہے، تو ریٹ آف دا گورنمنٹ ایسی ہے نہیں، تو وہ بھی ایک ڈسفنکشنل سی اسٹیٹ ہے. وہاں پر اس طرح کے آپریٹرز کا جو کہ ٹرانس نیشنل کرائم میں ملوث ہیں، آپریٹ کرنا آسان ہے. تو جو یہاں سے ایجنٹس ہیں، یہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ یہ جو یہاں کے ایجنٹس ہیں وہ ایجنٹس اسی ایریے کے ہیں جو کہ گجرانوالا، منڈی بہاؤدین، شیخوپورہ یا آزاد کشمیر کے کچھ علاقوں کے ہیں. اور ان کے ہی آگے بہن یا بھائی یا ان کے عزیز یا رشتہ دار جو ہیں وہ اٹلی میں موجود ہیں، اور یہ جو ہے ان کے ذریعے سے ہی وہ ان کے ساتھ رابطہ کر کے، تو وہ جو پل فیکٹر کی بات کرتے ہیں ہم، تو وہ پل فیکٹر وہاں پہ وہ مینج کرتے ہیں. یہ ایک قسم کا بزنس کا ماڈل یہ ہے کہ آپ نے ایک اپنی سکسیس سٹوری کریٹ کی کہ ایک یا دو جو سکسیسفلی یہاں سے گیا اور پھر انلیگل بارڈر کراسنگ کر کے آگے کسی کنٹری میں پہنچ گیا، تو اس کو پھر وہ ڈور ٹو ڈور، محلہ ٹو محلہ یا اپنے ارد گرد جو ایکوینٹنسز ہیں ان میں سیل کرتے ہیں. تو ان کا ایک حصہ جو ہے وہ لیبیا میں، مطلب اگر ایک بھائی یہاں پر ہے، اس کی میں اگر آپ کو ایگزامپل دوں تو پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے. ایسے ہی. اچھا، لیکن اس میں ایک اور چیز ران صاحب، انٹرپول اینڈ آل دی اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے اس چیز کو کافی دفعہ ہائی لائٹ بھی کیا ہے. اس کو کریک ڈاؤن کرنے کے لیے پریکٹیکلی ایف آئی اے یا آپ لوگوں کے ساتھ جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں؟ کیونکہ انفارچونیٹلی انسیڈنٹس ختم نہیں ہو رہے. جب یہ انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد بھی ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پر 3-4 اور بھی کشتیاں پہنچی ہیں اور وہاں پر کوئی اس طرح کی ڈیتھ کیجولٹیز وغیرہ نہیں ہوئی. اس کو آپ تھوڑا سا اگر ہائی لائٹ کرنا چاہیں. جی، اس میں جو ہماری انٹرنیشنل کوآپریشن ہے، جو نیا اس وقت لیگل رجیم ہے، اس میں جو پریونشن آف اسمگلنگ آف مائیگرینٹس ایکٹ 2018 ہے، اس میں پرووائڈڈ ہے کہ ہماری ایک انٹرنیشنل کوآپریشن ہوگی، اور اس میں جو یورپین کنٹریز کی بارڈر مینجمنٹ کی فورسز ہیں ان کے ساتھ بھی ایک ہماری کوآرڈینیشن ہے، اور ان کی جو ایک باڈی ہے جس کو فرنٹیکس کہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا لیزون ہے. ایٹ دا سیم ٹائم انٹرپول کے ذریعے سے بھی جو معلومات کا تبادلہ ہے وہ بھی ہمارا جاری رہتا ہے. جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ابھی ایک انیشیٹو تھا جس میں کہ ہمارے جو گریس میں، اسپین میں اور اٹلی میں، یہاں پر ہمارے ایف آئی اے کے لنک آفیسز اسٹیبلش کیے گئے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے. تو وہاں پر ابھی یہ فرسٹ جو اپوائنٹمنٹس ہیں ہمارے آفیسرز کی ہوئی ہیں. تو گریس میں بھی ہمارا جو آفیسر تھا وہ اپوائنٹڈ تھا، اس کی وجہ سے ہماری جو فلو آف انفارمیشن ہے وہ بہت تیز رہی. اس انٹرنیشنل کوآپریشن میں ابھی اسی واقعے میں
جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا ہے ویری نیکسٹ ڈے ہمیں اس کی طرف سے انفارمیشن آ گئی آفٹر دا انٹرویوز آف دوز 12 سروائیورز جو کہ پاکستان کے تھے, اور اس کی بنیاد پر ہم نے یہاں پر جو ایک لنچ پن تھا اس پورے ریکٹ کا, وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا کراچی ایئرپورٹ سے, تو اس کو ہم نے گرفتار کیا. وہ اسی انفارمیشن کا نتیجہ تھا, اور اس کے بعد اس کی پلانٹیشن پہ کچھ 7-8 اور گرفتار ہوئے, اور ابھی تک ہم تقریباً 27 کے قریب لوگ اس میں گرفتار کر چکے ہیں اور 70 FIRs دے چکے ہیں. باقی جو کوآپریشن کا ماڈل ہے وہ انٹرپول والا, اس کی ابھی بھی انفارمیشن ہماری شیئرنگ جاری ہے, اور اس وقت بھی جو وہاں پر جو ڈیڈ باڈیز ملی ان کے فنگر پرنٹس کا ڈیٹا جو ہے پاکستان کے ساتھ شیئر ہو چکا ہے, اور اس کی ابھی میچنگ ہو رہی ہے. نادرا اس کو پروسیس کر رہا ہے, اور جو جن وکٹم فیملیز کا آپ نے ذکر کیا ان کے پھر ڈیٹا بیس کے ساتھ اس کو میچ کر کے تو آئیڈینٹیفیکیشن کا پروسیس کیا جائے گا. اچھا, یہ لسٹ آف ایکیوز میں دیکھ رہا تھا, لسٹ آف آپ لوگوں نے کافی اس میں اریسٹ بھی کی ہیں, اس سے کیا چیز آپ لوگوں کے سامنے سرفیس ہوئی ہے جو یہ پوری بتائی جاتی ہے اینڈ ٹو اینڈ, اس میں آپ کو لگتا ہے کہیں پر کوئی ڈیویشن ہے؟ جو ایکیوز اسپیسیفکلی آپ لوگوں نے آپ لوگوں کے پاس ہیں, ان سے جو آپ لوگوں کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس کے بارے میں اگر آپ یو وانٹ ٹو ٹیل اس. جی بالکل, ان سے ہمیں جو معلومات ملی ہیں اس کے نتیجے میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک جو آپریٹو پارٹ ہے وہ لیبیا میں ہے, اور ایک آپریٹو پارٹ جو ہے وہ اٹلی میں ہے. اس کے لیے ہم تھرو انٹرپول جو ہے وہ اپنی انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں, اور تاکہ ان کو بھی وہاں پر گرفتار کیا جا سکے, ریڈ نوٹس ان کا جاری ہو پاکستان کی طرف سے, اور ان کو واپس لایا جائے. باقی ان کی جو ادر انفارمیشن ہے, لوکل ریفرنس ہے, وہ ایسا ہے کہ ان کے آگے پھر سب ایجنٹس ہیں, سب ایجنٹس نے آگے سب ایجنٹس رکھے ہوئے ہیں, اور اس میں سے کوئی ایسے ہیں جن کا کوئی ایک بھائی یا کوئی بھتیجا وہ وہاں پر پہلے جا چکا ہے, تو اس ریفرنس سے وہ پھر اپنی سٹوری کے ذریعے سے باقی 3-4 لوگوں کو لیور کرتا ہے, یا وہ خود اس کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جی ہمارا بھی بچہ آپ لے جائیں. تو ان کے ذریعے سے پھر ہم انہی معلومات کے ذریعے سے پھر ہم جو نیچے لیول پہ سب ایجنٹس ہیں ان کو بھی گرفتار کر رہے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک جو گرفتاری ہے وہ ایون جو ایرسوائل خیبر ایجنسی تھی وہاں سے بھی گرفتار کیا. سوشل میڈیا کا یوزیج بہت ہے اس سارے پروسیس کے اندر. لوگ سوشل میڈیا فیس بک کے جگہوں سے اٹریکٹ ہوتے ہیں, فیک پیجز بنے ہوتے ہیں, اور وہ پھر اس ٹریپ کے اندر آتے ہیں. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے FIA کیا کر رہی ہے جی اب؟ منصور بھائی, انٹرسٹنگلی جو یہ والا ہے جو یورپین کنٹریز کے لیے جانے والا یا لیبیا, اس میں سوشل میڈیا کا اتنا کام نہیں ہے. جو ہم نے ابھی گرفتار کیے ہیں وہ ورڈ ٹو ورڈ ایک قسم کی مارکیٹنگ ہے, وہ ورڈ آف ماؤتھ کے اوپر چل رہا ہے, یا ورڈ آف ماؤتھ ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم محلہ ٹو محلہ عزیز ہیں, جاننے والے ہیں, یا ایکوینٹنس ہے, گاؤں کے لوگ ہیں, ایک سکسیس سٹوری ہے, اس کے ذریعے سے یہ زیادہ تر کرائم ہو رہا ہے. جو سوشل میڈیا والا ہے وہ بالکل ہے, اور اس کے لیے ہم علیحدہ سے اپنی ایک کمپین چلا رہے ہیں. اس میں ادر کنٹریز کے لیے زیادہ لوگوں کو وہ اٹریکٹ کرتے ہیں, اور اس میں کنسلٹنسی والا جو ایک اسکیم چل رہا ہے وہ زیادہ چل رہا ہے. اور اس میں بھی لاہور میں ہم نے گلوبل سٹیزن کے نام سے کام کر رہا تھا ایک ریکٹ, اس کو ہم نے گرفتار کیا, اور اس کا آپ یقین کیجئے وہ کنسلٹنسی کے نام پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے سے لوگوں کو لیور کر کے کینیڈا کے نام پہ تقریباً کوئی 500 لوگوں سے کم از کم کوئی 40 کروڑ کے بالکل ایسی سرفراز ویب نے ہمیں بتایا تھا جی. یہ بالکل اچھا, ایک دو چیزیں اور, یہ جو ایک اطلاعات ہیں آئی وانٹ کہ آپ مجھے اس کو یا ویریفائی کر دیں یا ڈینائی کر دیں کہ جو یونانی کوسٹ گارڈ نے اس کشتی کو جب ٹو کر رہے تھے تو اس کو انہوں نے بیکاز وہ کشتی شاید خراب تھی وہاں پر ڈبو دیا یا ایسی کوئی چیز. کوئی آپ کے پاس اس کو لے کر کوئی انفارمیشن ہے کہ یہ جو نیوز ہے جو ونس اگین میڈیا کے اوپر چل رہی ہے یہ غلط ہے یا درست ہے جی؟ I won't be able to confirm it or deny it. Reason being, it's about an international relationship issue. Yes, what I can tell وہ یہ ہے کہ جی ایک 2021 سے گریس اور اٹلی کی طرف سے ایک پش بیک کا صاحب کیجیے, آواز نہیں آ رہی. جی ران صاحب کنٹینیو کیجیے گا جی جو پش بیک کی پالیسی ہے وہ یقیناً ان کنٹریز میں ہے, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کے واٹر میں آ رہی ہے کشتی
تو اس کو پش بیک کر کے واپس یا لیبیا کی طرف کر دیں یا پھر اس کو ٹرکی کی طرف کر دیں. ٹھیک. اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی ہے کہ ان دو کنٹریز کی طرف سے یا یورپین کنٹریز کی طرف سے جنرلی جو انٹرنیشنل واٹرز میں ہیومینیٹیرین کام کے لیے وہاں پر این جی اوز کام کرتی تھی ریسکیو کا, ان کی موومنٹس کو انہوں نے ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے. وہ ایک دفعہ جب وہ ریسکیو کر لیتی ہیں تو پھر ان کے لیے لازمی ہے اٹلی میں کہ وہ اپنا پورٹ کے لیے کال کریں گی, اور جب وہ پورٹ کے لیے کال کرتے ہیں تو ان کو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کفار فلگ قسم کا پورٹ دیں تاکہ ان کا دوسرا جو چکر ہے وہ نہ لگ سکے. میننگ دیر بائے کہ وہاں پہ سچویشن جو ہے وہ سخت ہے, اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ ضرور ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اپنے تمام شہریوں سے اور وکٹم فیملیز سے, اور جو لوگ یہ انٹینڈ کر رہے ہیں کس طرح سے جانا ہے ان کو, کہ اب یہ کوئی اتنا ورتھ وائل نہیں ہے, لائف اینڈ ڈیتھ. ٹھیک, اور بالکل ٹھیک ہے, اٹس ناٹ ورتھ اٹ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر خدا نخواستہ آپ سروائیو ہی نہیں کر رہے تو یہ جو پورا پروسیس ہے جو آپ اکنامک گروتھ کے لیے, فائنینشیل گروتھ کے لیے, اپنی فیملی سپورٹ کے لیے آپ کرنا چاہیں, یہ ایک بہت بڑا اور بڑی تکلیف دہ چیز. ابھی جس طرح ابھی ڈیٹا پہ بات ہو رہی تھی, میجورٹی اس کے اندر پنجاب سے رہنے والے لوگ ہیں, اور جو ابھی جو کیجولٹیز ہوئی ہیں, جو لوگ فوت ہو گئے ہیں, ان کا تعلق بھی یہاں سے ہے. اب آپ سوچیں کہ ایک فیملی جو 8 سے 10 لاکھ روپیہ انیشل سٹیج کے اوپر دیتی ہے, اور اس کے بعد جب وہ شخص ٹریول کرتا ہے تو بعد میں ڈیورنگ دا ٹریول وہ 10 سے 15 لاکھ روپیہ دیتے ہیں. تو آپ مجھے خود بتائیں کیا 25-30 لاکھ روپیہ اگر کوئی فیملی اکٹھا کر کے دے رہی ہے تو کیا وہ فیملی اس شخص کو لیگل طریقے سے نہیں بیچ سکتی؟ نمبر 1, کیا اس شخص کو یہاں پر کوئی ایک چھوٹا سا بزنس نہیں شروع کر کے دے سکتی؟ آپ اپنے خاندان کی خود قربانی دینے کے طے پر ہیں صرف اس لیے کہ ہم فائنینشلی سپورٹ ہو جائیں, لیکن اس کی جو کاسٹ پورا پاکستان اس وقت بھگت رہا ہے, میرے خیال میں ایک سوچنے کا مقام ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس انلیگل طریقے سے دنیا میں کہیں بھی جانے کی کوشش کر رہے ہیں آج کی تاریخ تک. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا سیاسی منظرنامے پہ بات کریں گے, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں بہت ہی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. ایک طرف پاکستان مسلم لیگ نون ہے, ایک طرف پیپلز پارٹی ہے. پاکستان تحریک انصاف ایلیمنیٹ ہوتی نظر آ رہی ہے, اور استحکام پارٹی اس وقت بالکل اسی طرح سامنے آ رہی ہے جس طرح پاکستان تحریک انصاف ایک دم اسکرین کے اوپر آئی تھی اور چھا گئی تھی. اب آج سوال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون ایک پیج پہ اپیرنٹلی لگ رہے ہیں. آج بلاول صاحب بھی بہت تعریف کر رہے تھے شہباز شریف صاحب کی, کہہ رہے تھے اس سے زیادہ محنتی وزیر اعظم میں نے کبھی نہیں دیکھا. اور اس کے ساتھ ساتھ لنڈن کے اندر ملاقاتیں ہو رہی ہیں استحکام پارٹی کی پی ایم ایل این کے ساتھ. یہ ہو کیا رہا ہے, پورا سیاسی منظرنامہ کیا بننے جا رہا ہے؟ کیونکہ اپیرنٹلی ایسے لگ رہا ہے کہ یہ تمام ایک ہی پارٹی بن رہی ہے, اور اگر یہ ایک پارٹی بن رہی ہے تو ان کا مقابلہ کس کے ساتھ ہوگا, کیونکہ دوسری طرف جو تھے وہ تو اب نہیں ہیں. پروگرام پہ اس پہ بات کرتے ہیں. ویری گریٹفل, مجھے جوائن کیا ہے خرم حمید روکھڑی نے, آپ سپوکس پرسن ہیں استحکام پارٹی کے. بہت شکریہ آپ کا جی. اور میرے ساتھ ہیں سینیٹر سیف اللہ مکسی, پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا جی. سیف مکسی صاحب, آپ سے میں بات کا آغاز کر رہا ہوں. زرداری صاحب لاہور میں تھے, لاہور میں انہوں نے اپنا ایک کیمپ آفس ماڈل ٹاؤن میں بھی بنایا ہے, اور وزراء اور ارکان کچھ دن پہلے تک گولہ باری کر رہے تھے نون لیگ کے اوپر, اور وہ دوسری طرف سے میں دیکھ رہا تھا نون لیگ کی طرف سے تھوڑی سی واپس باؤنس بیک بھی کیا جا رہا تھا. لیکن یہ آج جو بلاول کی تقریر ہم نے سنی ہے پارلیمنٹ کے اندر, اور بڑی تعریف وہ گن گا رہے تھے پرائم منسٹر کے پیپلز پارٹی, اور کہہ رہے تھے کہ جی یہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں. سو پیپلز پارٹی, پہلے مجھے بتائیں آپ لوگ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں, کیونکہ وہ بھی خوش, جب آپ نے غصہ دکھانا ہے غصہ دکھا دیتے ہیں, جب خوش کر رہے ہیں تو بلاول صاحب خوش بھی کر دیتے ہیں. کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور, تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو. بلاول صاحب کی اسپیچ آج کی میں نے تو نہیں سنی, ہم نے سن لی ہوگی, لیکن جو موٹی موٹی اس سے باتیں کچھ ہیں جن کا پتہ چلا ہے. دیکھیں, کولیشن گورنمنٹ ہے, کولیشن گورنمنٹ میں خاص طور پہ جب بجٹ نزدیک آتا ہے یا بجٹ کے اوپر بحث ہوتی ہے
تو ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوتا ہے بجٹری پروپوزلز کے اوپر, بجٹری ایلوکیشنز کے حوالے سے. حالیہ لاسٹ ایئر جو فلڈز آئے تھے سندھ میں, بلوچستان میں, ان کے لیے اپیرنٹلی کافی کم رقم تھی یا بالکل رقم نہیں تھی. تو اس کے اوپر ظاہر ہے ایک تو الیکشن ایئر بھی آنے والا ہے, کنسٹیٹوئنٹس کی طرف سے بھی پریشر ہوتا ہے. تو پارٹی کے اندر بھی آوازیں اٹھی تھیں کہ جی یہ تو ضروری ہے کہ اس کے اوپر ایٹ لیسٹ بات کی جائے پی ایم ایل اینڈ پرائم منسٹر سے. ٹھیک, ان کی طرف سے بھی کچھ جواب آئے کہ جی یہ آپ پبلکلی نہ کرتے, ہمارے ساتھ بیٹھ کے کر لیتے. تو یہ کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہوتا ہے. ہمیں تو یہاں بلوچستان میں عادت ہے اس طرح کی چیزیں ہونے کی. پریشر ٹیکٹکس تھے, پریشر بھی تھا. مطلب یہ کولیشن پارٹنر کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. کبھی کبھی ریزنیبل ڈیمانڈ ہوتی ہیں. آئی تھنک دس واز اے ریزنیبل ڈیمانڈ کہ جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں ان کے لیے ایلوکیشن زیادہ کی جائے, بیکاز وہاں انفراسٹرکچر تباہ ہے, وہاں لوگوں کے گھر گر گئے, لوگ ابھی تک ٹینٹ میں رہ رہے, کچھ ایسے اضلاع ہیں جہاں ابھی تک پانی کھڑا ہے. تو ظاہر ہے اگر ان کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر ان کو فیس کیسے کریں گے. ٹھیک. اچھا روکھڑی صاحب, خواجہ آصف صاحب نون لیگ اور دیگر رہنما کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں کے ساتھ, استحکام پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. ابھی ترین صاحب, اون چودھری, یہ لوگ سنا لنڈن میں ہیں اور سنا ہے کہ ان کی ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے نواز شریف صاحب سے. کیا ایجنڈا ہے اس وقت اور کہاں پر سیٹلمنٹ ہوتی آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, الیکشن کے آنے سے پہلے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ایٹ دا مومنٹ میں نہیں کروں گا. اوکے, ایڈجسٹمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں, جو مکسی صاحب نے بات کی, اس کو کولیشن کی طرف آپ لے کے جائیں. اٹس پاسبل کہ کل دوبارہ اس طرح کی کوئی چیز آئے, تو جو چیز جس وقت آئے گی اس وقت دیکھا جائے گا کہ کیا سیاسی صورتحال کے مطابق کون سا فیصلہ کیا جاتا ہے. جو اہم بات ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو دوسری پولیٹیکل پارٹی کو قبول کرتے ہوئے آگے بڑھنا بہت لازم ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ دوسری پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ کو حق اور باطل کی جنگ قرار دے کے بالکل یا وائٹ یا بلیک کے اس کانسیپٹ سے ہٹ کے ایک دوسرے کو قبول کرنا بہت ضروری ہے. اوکے, جیسے آج یہ اپنے رائٹس کے لیے, لوگوں کے رائٹس کے لیے اگر یہ آج فائٹ کرتے ہیں دوسری اپنی پارٹی کے ساتھ, کولیشن پارٹنر کے ساتھ بھی, وہ حق ہے. میں یہ نہ کہوں کہ میری ذات کو یہ فائدہ ہے. مجھے یہ پتا ہو کہ میں جس مینڈیٹ کے ساتھ آیا تھا, میں نے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اس گریٹر فائدے کے لیے میں اس چیز کے اوپر ان کے ساتھ آ کر بحث کر رہا ہوں. لڑائی تو ہے نہیں, ایک کشمکش کر رہا ہوں یا ان کے ساتھ جد و جہد کر رہا ہوں, کوئی بات چیت کر رہا ہوں, اور کہیں پہ کوئی چیز ایسی آ رہی ہے جس میں اتفاق نہیں ہو رہا, تو اس کے اوپر اگر میں کہیں کسی بحث کو کر رہا ہوں تو وہ بحث جائز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آگے آنے والے الیکشن کو اگر آپ دیکھیں اور پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو ہم تمام پارٹیز کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت بھی کریں, ایک دوسرے کی لیڈرشپ کی بھی عزت کریں, ایک دوسرے کے ووٹرز کی بھی عزت کریں, اور اپنے ووٹرز کو, اپنے دوستوں کو, اپنے بھائیوں کو جو ہماری قوم ہے ان کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ بارڈر نہیں ہے, نہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے, اور ہم اس ملک کے لیے وائی ناٹ ہم اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے مل کے چلیں. تو اسی تناظر میں اس ملاقات کو دیکھا جائے جو لندن میں ہو رہی ہے. مجھے ذرا بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں مل کر چلیں. خواجہ آصف صاحب والی جو بات چیت ہے یا جو آپ لوگوں کی ملاقات ہو رہی ہے, یہ ساتھ چلنے کی بات ہو رہی ہے, یہ کس قسم کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ میں سے ایک میجورٹی جو استحکام پارٹی میں آئے ہیں, آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف سے آپ لوگوں کا تعلق تھا, آپ لوگ اس میں آئے اور آپ لوگوں کا جو بیانیہ تھا وہ رائٹ فرام ڈے ون اینٹی نون, اینٹی پیپلز پارٹی, اینٹی نواز, اینٹی زرداری رہا ہے. سو آج آپ لوگ کیسے ان لوگوں کے ساتھ ملیں گے یا ان کے ساتھ بات چیت کریں گے, یا سیٹلمنٹ کس لیول پر ہوگی؟ ہمارا جو بیانیہ ہے وہ انٹائر پرسنالٹیز نہیں تھا. اوکے, پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے یا دیگر جماعتیں ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی طرف جو لوگ آئے تھے وہ سٹیٹس کو کے خلاف آئے تھے نمبر 1, اور وہ ان محرومیوں کو جو وہ سمجھتے تھے کہ پہلی والی جو حکومتیں تھیں یا جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں, جو ویکیوم تھا, جو چھوڑا گیا تھا ویکیوم, وہ سمجھتی تھیں کہ دنیا اپ گریڈ ہو رہی ہے, ہمیں اپ گریڈ ہونا چاہیے, ہمیں ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی طرف آنا چاہیے, بچے پڑھ لکھ کے آ گئے, لوگوں کے اندر اویئرنیس زیادہ آئی. تو وہ جو ویکیوم تھا اس کو عمران خان نے اور ہم لوگوں نے مل کر, یعنی ایک ناٹ ون شخصیت, ہم نے مل کر اس ویکیوم کو کور کرنے کی کوشش کی, اور اس نتیجے میں ہمارا ووٹ بینک سویل کیا. جب وہ ووٹ بینک سویل کیا تو ہم جس کاز پہ آئے تھے وہ کاز جسٹیفائیڈ تھی, وہ کاز کو غلط کاز نہیں تھی.
ہمارا جو بیانیہ تھا وہ بیانیہ ٹھیک بیانیہ تھا، لیکن ہم نے جو آ کے عمران خان نے آ کے سٹک کھینچ کے پارٹی کو ٹوسٹ کیا اور پارٹی کو بالکل اور ڈائریکشن میں لے کے جا کے کھڑا کر دیا، جس میں وہ بیانیہ ہر چیز وہ سائڈ پہ رہ گئی، اور بالکل ایک نئی ڈائریکشن کے اندر جب عمران خان اس کو لے کے چلا گیا تو پارٹی سمیت، لوگوں سمیت، جو لوگ اس کے ساتھ چل رہے تھے ان سمیت اس نے تھیوکریسی کی طرف لے کر جا کر ہم تمام کو، ہم تو بہت پہلے نکل آئے تھے، یہ 9 مئی کے واقعے میں خاص طور پہ اس نے اپنے ووٹرز سے لے کے سب کو ایک کھڈے کے اندر پھینک دیا۔ پوائنٹ آ گیا، لیکن اس کھڈے کے اندر پھینکنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگ تباہ ہو گئے یا وہ لوگ برباد ہو گئے یا وہ لوگ ختم ہو گئے، وہ لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک، میں مجھے ایک بریک کا جی کہا جا رہا ہے، روکھڑی صاحب مجھے ایک بریک کا جی کہا جا رہا ہے۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ اگر سٹیٹس کو اور ان ساروں کے خلاف تھے یہ لوگ اور آج ایک نیا ویژن ہے، تو یہ ویژن اور یہ سٹیٹس کو کن کا تھا؟ سٹیٹس کو نون لیگ کا تھا، سٹیٹس کو پیپلز پارٹی کا تھا، اور اس کے خلاف یہ سب کچھ تھا۔ تو آج دوبارہ ان کے ساتھ کیسے بات چلے گی؟ اور ابھی میں بات سیف مکسی سے بھی پوچھوں گا کہ اس وقت جو آپ لوگوں کا بیانیہ چل رہا ہے، یا جس وقت آپ ایک حکومت میں ہیں، تو کچھ ہی دنوں کے بعد کیا ہم وہی والی سیاست دیکھیں گے جب سڑکوں پہ گھسیٹیں اور پیٹ پھاڑنے والی سیاست کی جو باتیں ہوتی تھیں اس ورکنگ ریلیشن کے بعد جب ہم جنرل الیکشنز ہوتے دیکھیں گے؟ اس پہ بات کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ جی سیف مکسی صاحب، ذرا سوال چھوڑ گیا تھا آپ کے لیے، مجھے بتائیں تو صحیح، سٹیٹس کو کے خلاف تو وہ لوگ جنگ لڑنے آئے تھے، اب استحکام پارٹی بن گئی، آپ لوگ نون لیگ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ پہلے مجھے یہ سمجھائیں، مجھے نہیں، لوگوں کو سمجھائیں، آپ لوگ ایک ٹیم کے پارٹ 1 2 3 ہیں؟ اگر آپ لوگ الیکشنز میں جائیں گے تو آپ ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے، یا اینڈ آف دا ڈے جو جیتتا جائے گا وہ حکومت بناتا جائے گا اور باقی سارے ساتھ مل جائیں گے؟ کچھ سمجھا تو دے، کر کیا رہے ہیں آپ لوگ یہاں پر؟ جی مکسی صاحب آواز آ رہی ہے؟ سیف مکسی کو جی آواز آ رہی ہے؟ سیف صاحب آواز آ رہی ہے؟ روکھڑی صاحب آپ کی طرف میں آ جاتا ہوں، مکسی صاحب تو میرے خیال میں ان کی آواز سن کے وہ بول نہیں پا رہے۔ میں نے قاضی صاحب اپنی پہلی بات کو کمپلیٹ کرنا چاہوں گا۔ جی سر پلیز۔ کہ دیکھیں، اختلاف اصول پہ ہوتا ہے، اور اختلاف کا یا تنقید کا یا اختلاف کا کرنے کا بھی اصول ہے اور اس کے اجراء کا بھی اصول ہے اور اس کی وجہ کا بھی اصول ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ اختلاف کو اس سطح پر لے کے جایا جائے کہ آپ لوگوں کی تضحیق شروع کر دیں، یا آپ کا صرف ایک اور ایک مقصد رہ جائے کہ اوپر کھڑے ہو کے کنٹینر کے اوپر آپ صرف اور صرف لوگوں کے اوپر طنز طعنہ، تضحیق اور ان کی پرسنالٹی کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ضرورت یہ تھی تحریک انصاف کو یا عمران خان کو کہ 4 سال کی گورنمنٹ میں آ کر وہ ان تمام چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کرتا کہ جن کی بنیاد پر وہ یہ پارٹی وجود میں آئی تھی۔ ہمارا یہ بالکل مقصد، ہم جیسے لوگوں کا جو اس پارٹی میں تھے، چاہے جہانگیر خان ترین ہے، چاہے علیم خان ہے، چاہے دیگر ہیں، ہمارا یہ بالکل مقصد نہیں تھا کہ ہم ایک ایسی دشمنی کو آگے لے کر جائیں کہ جس کی بنیاد پر ہم قوم کو تقسیم کر دیں۔ ہم اس وقت بھی ان چیزوں سے منع کرتے رہے، اور آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام پارٹیز کی لیڈرشپ کو یا جو پاکستان کے دیگر لوگ ہیں، دوسری پارٹیز کے لوگ ہیں، ان کو اتنا ہی محترم اور احترام دیتے ہوئے ہم آگے چلیں، اور ان کے ساتھ ہمارے رابطے اس طرح کے ہوں کہ وہ پاکستان ہے، اور ہم پاکستان کو مل کر اگر میں آپ کی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں، جس طرف آپ لے کے جانا چاہ رہے ہیں اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے، اور پاکستان کو ایک سنگل پارٹی نہیں ہوتا، نہ پاکستان ایک بندے کی کہنے کی آئیڈیالوجی ہے، نہ پاکستان یہ ہے کہ اداروں کو چھوڑ دو اور کوئی پارٹی کہے کہ جی میں ہی سب کچھ اور ہر چیز باقی کو ہر کوئی میرے حکم پہ چلے گا، نہ پاکستان تھیوکریسی ہے۔ پاکستان یہ ہے کہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام ادارے پاکستان کے لیے کسی بھی بہتری کے لیے اگر مل کر کام کرتے ہیں تو آپ میڈیا والوں پر اور دیگر تمام پر بھی لازم ہے ٹھیک ہو گیا کہ آپ ہماری اس چیز کو سپورٹ کریں۔ سیف مکسی صاحب آواز آ رہی ہے جی اب آپ؟ اور ہاں جی اچھا مکسی صاحب، میں نے آپ سے سوال کیا تھا، مجھے نہیں پتا آپ تک پہنچا ہے یا راستے میں رک گیا ہے سوال، مجھے بتائیے گا یہ اس وقت آپ لوگوں کا جو اس وقت لوی ڈوی سین چل رہا ہے ساروں کا، آپ نون لیگ، نون آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ نون کی تعریف کر رہے ہیں، استحکام والے نون کو مل رہے ہیں، اینڈ آف دا ڈے آپ لوگوں نے جنرل الیکشنز میں جانا ہے اگلے کچھ دنوں کے بعد،
آپ لوگوں کا بیانیہ کیا ہوگا الیکشنز میں جانے کو؟ جن کو ایلیمنیٹ کرنا تھا وہ تو مائنس ہو کے بیٹھ گئے, تو آپ لوگ کس کے خلاف الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, یہ بھی تھوڑا سمجھائیں. دیکھیں منصور بھائی, میں آپ کو بتاؤں, ابھی تو یہ کولیشن ہے, بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ چند دنوں بعد آبویسلی ان اسمبلیز کا ٹرم پورا ہو جانا ہے, اور سب نے اپنے اپنے حلقوں میں جا کے پارٹی لیول پہ مطلب سب نے اپنے مینیفیسٹوز کو لے کے آگے چلنا ہے. ٹھیک, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ آیا ہے یا کوئی ایسی ڈسکشن ہوئی ہے کہ کوئی سب ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے الیکشن لڑیں گے. کچھ پتہ نہیں ہے, نیگوسیشن جب سٹارٹ ہوں گی یا نہیں ہوں گی, دونوں صورتوں میں پتہ چل جائے گا کہ کس طرف ان کا کڑوٹ بیٹھتا ہے. ایکچولی میں تو جس طرح بھی روکی صاحب نے بات کی, مور دین لائکلی جو سیناریو مجھے لگ رہا ہے کہ جو پوسٹ الیکشن کے بعد جو نیگوسیشن ہوں گی وہ زیادہ مجھے ہوتے ہوئے نظر آتا ہے کہ کسی قسم کی کولیشن اگر بنتی ہے تو وہ تب دیکھا جائے گا, کیونکہ ہر پارٹی اپنے میکسیمم سٹرینتھ پہ آنا چاہے گی اور پھر نیگوشیٹ کرنا چاہے گی. اچھا, اب مجھے ذرا یہ سمجھائیں, بڑی ہی آپ نے اچھی بات کی ہے, روکھڑی صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں, پوسٹ الیکشنز اس سے پہلے الیکشنز ہونے ہیں, آپ لوگوں نے الیکشن کس کے خلاف لڑنا ہے, مجھے پہلے یہ سمجھائیں. اپوزیشن میں کون آئے گا؟ ظاہر ہے ایک دوسرے کے خلاف ہی الیکشن ہوگا, ساری پارٹیز اپنے نمائندے کھڑی کریں گی اور اپنا مینیفیسٹو پیش کریں گی. ایکسلنٹ. اگر آپ لوگ اپنے جو آپ فرما رہے ہیں وہ ہے, تو اس وقت جو تعریفیں یا جو اچھی باتیں ہو رہی ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ وہ کولیشن میں آپ لوگ ہیں اور آپ لوگ حکومت کا حصہ ہیں. دا مومنٹ یو ول بی آؤٹ آف اٹ, تو یہ جو اچھی اچھی باتیں یہ ختم ہو جائیں گی. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. ناٹ ریئلی. آئی تھنک کہ یہ جو اچھی اچھی باتیں ہیں یہ چلے ابھی ہم کولیشن میں ہیں, باہر کوئی اپنا منشور لے کر آئے تھے پرسن اسپیسیفک اٹیکس سے مور دین مطلب ایک پرسن اسپیسیفک اٹیکس یا کوئی اس طرح کے بلو دا بیلٹ اٹیکس جو الیکشنوں کا حصہ رہے ہیں ان دا پاسٹ. آئی ہوپ کہ وہ نہ ہو اس دفعہ, اور آپ اپنے ایشوز کو سامنے رکھیں, لوگوں کے جو ایشوز ہیں ان پہ آپ کا کیا فارمولا ہوگا وہ آپ سامنے رکھیں. ٹھیک, تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی مچ بیٹر اینڈ مچ بیٹر فار دا کنٹری. ٹھیک. خرم روکھڑی صاحب, لنڈن کا ذرا بتا دیں, لوگ بڑے چاہت سے پوچھ رہے ہیں, میرے پروڈیوسر صاحب نے 3 دفعہ میرے کان میں کہا ہے لنڈن کی میٹنگ کا پوچھ لیں. سر ذرا مجھے بتا دیں کہ لنڈن میں کیا ملاقات ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ ترین صاحب کی, اور کیا وہاں سے خبر آ رہی ہے, ذرا یہ تو بتا دیں آپ. ابھی کوئی خبر ایسی آئی نہیں ہے جس کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے, اور سنسنی پھیلانے والا ویسے بھی میرا جو مزاج ہے وہ نہیں ہے. آپ کا اس وقت میں بالکل ہی نہیں بتاؤں گا اس کی. تو لنڈن کی جو ملاقات ہے اس کو ایک بالکل نیچرل کورس میں دیکھنا چاہیے. بالکل, نواز شریف ایک بڑی پارٹی کے بڑے لیڈر ہیں. کل ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کل آصف زرداری صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہو, مولانا فضل الرحمان خان کے ساتھ بھی ملاقات ہو, اور تمام بڑی پارٹی کے لیڈرز کے ساتھ ہماری پارٹی آئی پی پی کے جو سربراہ ہیں ان کی ملاقاتیں ہوں اور ہمارے اچھے ٹرمز ہوں. ہم کل الیکشن میں جا کے ایک دوسرے کے خلاف آئیڈیاز کی بنیاد پر, ہم اپنی نظریہ کی بنیاد پر کہ دس از واٹ وی وانٹ ٹو ڈو, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, یہ بندہ نہیں کر رہا یا ہم کریں گے, اور ان کانسٹیچوئنسیز کے اندر جا کر بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہماری کمپین کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی نہ ہو, اور ہم اسی نیگیٹیوٹی کو ختم کر کے اس فرکشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ووٹرز ایک دوسرے کو گریڈ نہ کریں کہ یہ حق پر ہے اور یہ باطل پر ہے. تو اس میں اس ملاقات کو اس تناظر میں دیکھیے, اور انشاءاللہ اس ملاقات کے بعد آپ کو اور ملاقاتیں بھی نظر آئیں گی. ہم نے اس پولیٹیکل جو ایک پارا چڑھ کے کہاں پہنچ چڑھا ہوا ہے, قوم کو نارملائز کرنا ہے, اور الیکشن میں جاتے وقت ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم کوئی بارڈر کے اوپر جنگ لڑ رہے ہیں. یہ پاکستان ہے, مکسی صاحب ہمارے بھائی ہیں, ان کی لیڈرشپ ہمارے لیے محترم ہے, ہم نے مل کر چلنا ہے اور اس ملک کو سرو کرنا ہے. مکسی صاحب مجھے لاسٹ بتائیں, مکسی صاحب لاسٹ آپ سے سوال ہے, غلام سرور, ہمایوں اختر, ان سب نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے, آپ لوگوں کی طرف ہوائیں چل رہی ہیں, استحکام والوں کی طرف ہوائیں چل رہی ہیں, یا مسلم لیگ کی طرف ہوائیں چل رہی ہیں, یہ مجھے بتا دیں, کیونکہ اسد عمر اور بھی بہت ساروں کے نام اب سامنے آ رہے ہیں. سیف صاحب, سیٹر صاحب, مکسی تھینک یو. جی سیف صاحب کلوز کیجئے گا. میں کہہ رہا ہوں ہوائیں کدھر چل رہی ہیں یہ جو لوگ چھوڑے ہیں پی ٹی آئی, کہ آپ کی طرف ہیں ہواؤں کا رخ؟ منصور, میں آپ کو بتاؤں نا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا حلقہ کس طرح کا ہے. جن لوگوں نے ابھی پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے یا جو لوگ ابھی سمجھے ٹیکنیکلی آزاد ہیں, انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا,
تو وہ تو اپنے اسپیسیفک ایریا کو دیکھ کر ہی پھر اپنا فیصلہ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. سینیٹر سیف مقصی تھینک یو ویری مچ. خرم حمید روکھری صاحب بہت شکریہ جی. رانا جبار نے ہمیں جوائن کیا تھا جی, بہت شکریہ آپ تینوں کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی کل. مجھے منصور اعظم قاضی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.